यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। आज अपने प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मसला, एफएटीएफ से पाकिस्तान निकल गया। पहले ये खबर फैली और उसके बाद एक जश्न का समा, खूब सेलिब्रेशंस हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता ये चलना शुरू हुआ कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है। हाँ, ये बड़ी कामयाबी है कि वो तमाम कंडीशंस जो जितने भी पॉइंट्स थे, 34 पॉइंट्स, वो तमाम कंप्लीट कर लिए गए, उस पर अप्रिशिएट किया गया। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि हम अभी निकाल नहीं रहे, एक विजिट होगा और उसके बाद ये देखा जाएगा, ये डिटेक्ट किया जाएगा कि वाकई निकालना है, क्या करना है। तो इसके ऊपर आज मेरे साथ इस वक्त फ्रांस पेरिस से मौजूद हैं यूनुस खान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां से जो भी पाकिस्तान के हवाले से मसला होता है उस पर बड़ी कमाल रिपोर्टिंग करते हैं। यूनुस खान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। वेलकम, शुक्रिया। यूनुस, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सब तो है अभी भी ना, जिस तरह हिना रब्बानी खरका अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके ऊपर डिटेल से, उसमें उन्होंने ये कहा कि अभी ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है, तो जश्न मनाना जो है वो वक्त से पहले होगी। ये बात तो हम तो कल रात से कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, ओके, मना सकते हैं आप, ओके, एक है कि आपने कामयाबी हासिल की। लेकिन आपके पास कुछ अंदर की ऐसी खबरें मौजूद हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई कि वहां पर हुआ क्या उस इजलास से पहले, और उस इजलास में क्या कुछ हुआ, बताइएगा हमें प्लीज। देखिए, इजलास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो 4:30 बजे यूरोपियन टाइम के मुताबिक होनी थी, लेकिन हमने देखा कि वो 40 मिनट तक वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लेट थी। और उसकी जो बुनियादी वजह थी, बहुत से ममालिक को पाकिस्तान के इस फैसले के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अभी इतनी जल्दी पाकिस्तान के हवाले से ये फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि अक्टूबर में जाके बाज़ ममालिक का ये राय थी कि वो ये कहें कि हम अक्टूबर में हम पाकिस्तानी इक़दामात से मुतमईन हैं, और अप्रैल में जो होगा उसमें जो अप्रैल से पहले पहले एक इनका वो वफद जाएगा, और उस वफद के बाद अप्रैल में इसके हवाले से ग्रे लिस्ट से मुकम्मल तौर पर निकालने के हवाले से जो चीज़ें की जाएंगी। तो कुछ ममालिक की तहफ़्फ़ुज़ात थी, उन्होंने आखिरी मिनट तक कोशिश की है कि फैसले पे असरअंदाज हुआ जाए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो यूरोपियन ममालिक के कुछ ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से जो फैसला हुआ है वो पाकिस्तान के हक़ में हुआ है। और उसमें ये कहा गया कि हम अभी जो पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा नहीं करते, पाकिस्तान के जो इक़दामात है उससे हम मुतमईन हैं, और अक्टूबर से पहले पहले जो इजलास होगा उस तक हमारा एक वफद जाएगा, और वो वहाँ के जो हालात का जायजा लेने के बाद जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, उसके बाद अक्टूबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से हम फैसला करेंगे। लेकिन यूनुस खान, आपने एक कहा कि अप्रैल से पहले था, कि उससे पहले वक्त जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कंट्रीज को वहां पे रिजर्वेशंस थी। कौन से कंट्रीज थे, क्या रिजर्वेशंस थी? देखिए, बैनुल अक़वामी जो भी इदारे होते हैं, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, यूरोपियन पार्लियामेंट हो या फाटफ हो, वहाँ पे लॉबिंग बहुत हर ममालिक की अपने लॉबिंग होती है, सफारतकारी होती है। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से इस दफ़ा बेहतर सफारतकारी की है, लेकिन इंडिया भी एक यहाँ पे फाटफ में हम देखते हैं कि एक मजबूत मुल्क के तौर पर है, उनके साथ बहुत से अलाई ममालिक है। तो लाजमी बात है कि हमारे हमसाया ममालिक की हमारे खिलाफ जो है वो लॉबिंग भी करेंगे, और वो उस फैसलों पे असरअंदाज होने की कोशिश करते आए भी हैं और कर भी रहे। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि जो लॉबिंग की गई वो इंडिया की तरफ से भी लॉबिंग की गई कि अगर इतनी जल्दी ये फैसला किया जा रहा है तो अभी पाकिस्तान को ना निकाला जाए इस लिस्ट से? जी बिल्कुल, उनकी आखिरी मिनट तक यही कोशिश थी कि इस फैसले को जितना डिले किया जा सके किया जाए, और फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की जा रही है वो ना की जाए। उन्होंने अपने तौर पर अपने लॉबिंग की ग्रुप के हवाले से इस फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश की है। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा और कौन से कंट्रीज हैं, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में से भी कुछ लोगों का यही ख्याल था, यही तहफुजात थे? देखिए, इस दफ़ा यूरोपियन ममालिक के हवाले से हमारे लिए जो है वो बेहतर सूरत हाल था, और खासकर जर्मनी और फ्रांस के हवाले से हमारे खिलाफ हमेशा से वो हमारे फैसलों के खिलाफ जाते रहे। लेकिन इस दफ़ा हमने यही देखा है कि यूरोपियन ममालिक से
پاکستان کے حوالے سے قدرے نرم رویہ تھا، اور انہوں نے ہمیں بہت سے مواقع پہ سپورٹ بھی کیا ہے. اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے سفارتکاری ہوئی تھی بیک ڈور ڈپلومیسی کی طور پہ. اس ٹائم جو فاٹف کا صدر تھا جو اس اجلاس تک تھا وہ بیسیکلی جرمن سے بلونگ کرتا تھا. اس دفعہ جرمنی میں ہی برلن میں فاٹف کے جو اجلاس ہوا تھا، اور اس دوران اگر آپ دیکھیں کہ جرمن وزیر خارجہ پاکستان آتی ہے اور ملاقاتیں کرتی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سفارتکار کے حوالے سے بہت بہتر پیش رفت ہے. اچھا آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ کوئی میڈیا کا بھی بات تھی کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ یہ چلا رہا تھا کہ یہ اپروو ہو گیا، یہ ہو گیا ہے. کچھ اور کنٹریز کا میڈیا جو ہے کچھ اور چلا رہا تھا. یہ کیا کانفلکٹ بیچ میں آیا؟ دیکھیں، فاٹف کے حوالے سے ایک چیز بہت تو ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، جب تک پریس ریلیز نہیں آ جاتی، کوئی بھی خبر نہیں دی جا سکتی. آپ یہ خبر تو دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کی امید ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا ہے. پریس کانفرنس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ صبح سے پاکستانی میڈیا میں جشن منایا جا رہا تھا کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا. پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنا یا نکلنے کی امید، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اس حوالے سے فاٹف کے کچھ عہدیداران کا کہنا تھا کہ پاکستانی میڈیا کی جو رسپانسبلٹی تھی انہوں نے اپنی پوری طریقے سے ادا نہیں کی، غلط خبریں چلائیں. اور اس حوالے سے فاٹف کے فیصلوں پہ یہ اثر انداز ہونے کی ایک طرح کی کوشش تھی کہ جو کہ غلط تھی، اور اس پر انہوں نے پاکستانی وفد سے بھی بات کی، اور پاکستانی وفد نے ان کو یہ بتایا کہ پاکستانی میڈیا اپنے طور پہ یہ چلا رہا ہے، ہمارے سرکاری وفد کی طرف سے کوئی بھی ایسے بیان بازی نہیں کی گئی ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو ڈیلیگیشن موجود ہے پاکستان کی اتھارٹیز، ان سے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جو خبریں وہاں پہ چل رہی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو فوری طور پر وہ ٹرینڈز بھی چلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو اس پہ اعتراض ہوا ہے. یہاں پر بھی یہ بات جو ہے سنجیدہ حلقوں کی طرف سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی کامیابی ہے کہ 35 جو آپ نے پوری کر لی اپنی کنڈیشن، اس کے اوپر جشن منائیں، اس کے اوپر سیلیبریٹ کیا جائے. لیکن جب آپ ساتھ میں یہ بھی کر دیتے ہیں کہ نکال دیا، تو انہوں نے تو کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دی، اناؤنس کرتے ہوئے کہہ دی کہ ہم آج یہ نہیں کر رہے، تو اس لیے ہی نہیں ہونا. اچھا، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ جو ہنا ربانی کر صاحبہ نے ایک اس سلسلے میں بات چیت کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی گریڈ لسٹ سے نکلنے کا عمل شروع ہوا ہے، تو جو سیلیبریشن کی جا رہی ہے وہ وقت سے پہلے ہے، پھر اسی وجہ سے کہا ہوگا کہ جب ان سے یہ اتھارٹیز نے بات کی ہوگی؟ جی بالکل، وہ اسی تناظر میں تھا، اور فاٹف کے کچھ اہم جو عہدیدار تھے ان سے ہماری بھی بات چیت ہوئی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے پاکستانی وفد کے ساتھ، اور جو پاکستانی میڈیا ہے ان کے جو خبریں وہ فیک خبروں کے زمرے میں آتی ہے. اور جب تک جس طرح ہمارے پاکستان میں ایک الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے نتائج ابھی آئے نہیں ہوتے، اور آپ اگر الیکشن کے نتائج ظاہر کرنا شروع کر دیتے تو قانون کی ایک خلاف ورزی ہے. یہاں پر بھی ابھی تک ڈیسیجن نہیں ہوا ہے. اگر آپ خبر بھی دینا چاہتے ہیں ذرائع کے مطابق، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید ہے یا متوقع ہے، لیکن کنفرم خبر ہماری میڈیا دے رہی تھی، جس پر ان کا کہنا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس پہ ہمیں اعتراض ہے. یونس خان، ایک ہم نے تو بات یہ کر لی کہ وہاں پہ کیا ہوا، آپ نے کچھ ایسی ہمیں باتیں بتائی ہیں جو ابھی تک رپورٹ نہیں ہو رہی، جو بہت ضروری باتیں ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بہت اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو وزٹ کرنا ہے اکتوبر میں کہا جا رہا ہے، اگر وہ یہ وزٹ کرتے ہیں تو اس میں ان کے کیا پیرامیٹرز ہیں؟ جب وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ تمام کنڈیشنز کمپلیٹ کر لی، تو وہ یہ اسی بنا پر کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ سب کچھ کمپلیٹ کر لیا گیا، تو پھر آ کر دیکھنا، تو یہاں پہ آ کے وہ کیا دیکھیں گے؟ آن سائٹ وزٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے. اس میں دیکھیں ہمارے اس ٹائم فاٹف کے کچھ نمائندے پاکستان میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ایشیا پیسیفک گروپ ہے، وہ پاکستان کے حوالے سے رپورٹس دیتا ہے. پاکستان نے جو رپورٹس دی ہیں قانون سازی کے حوالے سے کہ فاٹف کے بتائے گئے مختلف قوانین پہ ہم نے عمل درآمد کرتے ہوئے نئے قوانین بنائے ہیں، کچھ مجرموں کو ہم نے سزائیں دی ہیں، تو وہ یہ چیزیں آ کے گراؤنڈ پہ دیکھیں گے، اور ایک ٹیکنیکل ایک رپورٹ، جائزہ رپورٹ اس کو کہتے ہیں، وہ دیں گے، جس میں وہ بتائیں گے کہ مختلف ہمارے جو فاٹف سے متعلق جنہوں نے قانون سازی کی ہے ان سے ملیں گے. اس کے علاوہ وہ ان افراد سے بھی ملنے کی کوشش کریں گے یا عدالتوں کے ان افسران سے جو کہ فاٹف کی دی گئے
جو لسٹوں کے مطابق کچھ مجرمان کو سزائیں ہوئی تھی اس حوالے سے، اور یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے، اس پہ وہ پورا ایک رپورٹ مرتب کریں گے۔ یہ ان کی جو آمد ہے وہ اکتوبر سے پہلے ہوگی، کیونکہ اکتوبر میں اجلاس ہوگا اور اس سے پہلے ان کی ایک وفد آئے گا اور وہ ان حالات کا زمینی حقائق کا جائزہ لے گا، اور اس کے بعد ہی اکتوبر میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ آپ نے بڑی ہی ایک امپورٹنٹ جسے کہتے ہیں کہ نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ وہ آ کے یہاں پر اتھارٹیز سے ملاقاتیں کریں گے، کیونکہ ابھی تک تو یہ سمجھ مختلف لوگ کئی باتیں کر رہے تھے کہ یہاں پر آئیں گے تو کیا کریں گے، کیا دیکھیں گے، وہ ساری فائلز دیکھیں گے جس میں موجود ہے کہ کس کو کیا سزا ملی، کون جیل کے اندر ہے، پھر کیا کیا اس کے اوپر جو ہے وہ سٹیپس لیے گئے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح عدالتی کاروائیاں ہوئی اور اس کے علاوہ اتھارٹیز ہیں جو کہ اس سے منسلک اسی ایک ٹاسک سے یا اس ایک ایشو سے ہیں، ریلیٹڈ پرسنالٹیز ہیں، ان سے بھی وہ ملاقاتیں کر کے ان کے انٹرویوز کریں گے، اور انٹرویوز کے دوران وہی جاننے کی کوشش کریں گے، جس طرح کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی انویسٹیگیشن ہوگی کہ جس طریقے سے کوئی ایک بہت ہی اہم ایشو پر ایک ایسی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے جس میں یہ پتا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا یہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس کو اسی طرح لیں گے، ایسی دیکھیے انویسٹیگیشن ہوگی۔ جی بالکل اسی طرح ہے۔ ابھی پاکستان کو جو اقدامات کا کہا گیا تھا قانون سازی کے حوالے سے، پاکستان نے قانون سازی بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بعض سے مجرموں کو سزائیں بھی دی ہے، بینکنگ سیکٹر میں نئے اصلاحات، قوانین سازی بھی کی ہے۔ یہ چیزیں ہم ڈاکومنٹیشن ان کو دے چکے ہیں آلریڈی، اور اس پر انہوں نے اطمینان کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد جو فائنل پروسیس ہوگا وہ پاکستان آئیں گے، فاٹف کے حوالے سے جنہوں نے قوانین سازی کی ہے ان سے ملاقاتیں بھی کریں گے، بلکہ ان کو سجیشن بھی دیں گے۔ اگر کہیں چیز اس میں ان کو لو نظر آئے تو وہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہیں، اس میں بہتری کی گنجائش ہے۔ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، مختلف ممالک کے لیے۔ پچھلے سیشن میں بھی فروری میں انہوں نے ایک دو ممالک کو کے بارے میں یہی بات کی تھی کہ ہم ان کے اقدامات سے مطمئن ہیں، لیکن ہم اپنا ایک وفد بھیجیں گے اور اس وفد کو جب وہ وزٹ کرے گا اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، ان میں وہ میٹنگز کریں گے اتھارٹیز کے ساتھ بھی، ان افراد سے بھی جنہوں نے قانون سازی میں حصہ لیا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا فائنل جو رپورٹ ہے وہ فاٹف کے ہیڈ کوارٹر میں وہ ٹھیک ہے۔ سبمٹ۔ اچھا ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ یہ ایک پروٹوکولز ہیں ان کے، کہ جی کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ اگر اس میں سے پوری کر لیتا ہے اپنی کنڈیشنز تو پھر اس کو نام نکالنے سے پہلے وہ وزٹ ضرور کرتے ہیں، ایسا ہے؟ اس میں جو کوئی بھی ملک ہو، یہ ثوابدید ہے فاٹف کے حوالے سے۔ فاٹف کے صدر اور ان کے جو آپ مجلس عملہ کہہ سکتے ہیں یا ان کی گورننگ باڈی ہوتی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے۔ ان کے پاس دو چوائس ہوتے ہیں، یا تو فوری فیصلہ وہ کر دیتی ہے کہ ہم ان کے اقدامات سے مطمئن ہیں، ہم ان کو گرے لسٹ سے نکال رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، دوسری جو آپشن ہوتی ہے وہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے اقدامات سے مطمئن تو ہیں، لیکن ہم ایک وفد بھیجیں گے، وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے گا، اس حوالے سے رپورٹ دے گا۔ تو یہ دونوں آپشن ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک کو وہ موقع پر ہی بغیر وزٹ کے وہ گرے لسٹ سے نکال دیتے ہیں، لیکن بعض ممالک کے لیے جو وزٹ ہوتی ہے وہ شرط لازمی رکھی جاتی ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے فوری طور پر جو آپشن ہے وہ نہیں چوز کیا، ان کنٹریز میں شامل ہے پاکستان کو، انہوں نے لسٹ میں رکھا۔ کیا اس کی وجہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ پریشرز تھے، وہ خود ایسا سمجھتے ہیں، یا کیونکہ پاکستان نے جو عمل درآمد ہے اس میں اتنی دیر لگائی، اور کیونکہ وہاں پہ لابیز بھی موجود ہے، جیسا کہ آپ نے کہا مختلف ملکوں کی انڈین لابی بہت اسٹرانگ وہاں پر سمجھی جاتی ہے اور وہ وہاں پر پریشر ڈال بھی سکتی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے عوامل بھی شامل رہے ہوں گے اس میں؟ جی بالکل، دیکھیں یہاں پہ جس طرح پاکستان اپنی لوبنگ کرتا رہا ہے، سفارتکاری، اسی طرح پاکستان کے خلاف بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں، تو ایک پریشر کریٹ کیا گیا ہے۔ بہت سے ممالک کے حوالے سے پریشر نہیں ہوتا تو وہ فوراً موقع پہ فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کے حوالے سے پریشر تھا تو اس لیے یہی اس کی بنیادی وجہ تھی کہ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہم ایک وفد بھیجیں گے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک، اچھا ایک آخری سوال میرا آپ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہاں آپ پہ تو آن گراؤنڈ ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے، جس طرح آپ نے بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہیں جو اتنی اہم ہیں، کور ایشوز، اس ایشو کے جو بہت اہم نقطے ہیں جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئے، کتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں وہ جو وزٹ ہے آن سائٹ،
اور اگر پریشرز کی وجہ سے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ فوری جو ہے وہ نہ لیں ایکشن اور اس کو نہ نکالیں گرے لسٹ سے پاکستان کو اور ذرا تھوڑا سا لٹکائیں اور پھر وزٹ کا درمیان میں جو ہے وہ آپشن رکھیں, تو کیا ان کے یہاں پر آنے کے بعد فیصلہ پاکستان کے حق میں پوری طریقے سے 100% آنے کی آپ کتنی امید رکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہم فاٹف میں دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی ہے, جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہوتے ہیں, اس میں تو اس وقت پاکستان کی سچویشن بہت بہتر ہے. وزٹ جو آپ فاٹف کے جو صدر کے جو بیانات دیکھ لیں تو انہوں نے بھی پاکستانی اقدامات کو ستائش کی نظر سے دیکھا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان کو ابھی سفارتکاری کے حوالے سے یورپین ممالک کو انگیج رکھنا پڑے گا جب تک پاکستان گرے لسٹ سے نہیں نکلتا, اور یہی چیز ہمارے کام آ سکتی ہے. اب تک کی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ امید کی جا رہی ہے کہ اکتوبر میں ہم فاٹف کے گرے لسٹ سے نکل جائیں گے, لیکن ہمیں سفارتکاری پہ خصوصی توجہ دینا ہوگا اور یورپین یونین کو اور دوسرے دوست ممالک کو اس حوالے سے انگیج کرنا ہوگا. ہم یہاں پہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اب ہماری سفارتی کامیابی ہو گئی اور ہم خاموش رہیں تو یہ آگے جا کے ہماری مسائل کا سبب بن سکتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انگیج رکھنا چاہیے, انگیجمنٹ جاری رکھنی چاہیے. اگر کچھ اور لوگ, کچھ اور کنٹریز ان کو پریشرائز کریں تو پاکستان کو بھی اس سلسلے میں اپنا انگیجمنٹ جاری رکھیں کہ ان کو پریشرائز کرتے رہیں اور کہتے رہیں کہ دیکھیں ہم نے ساری آپ نے کہہ دی کمپلیٹ کر لی ہیں, تو پھر اب آپ ہمیں یہ جو ہے اس گرے لسٹ میں سے نکال دیں. لیکن آپ نے یہ بات نہیں کہی کہ مجھے بتائیں 100 میں سے کتنے % آپ کو جو ہے آپ ہوپفل ہیں کہ وہ ایسا ہی فیصلہ آئے گا اور کوئی اب ہو گیا فیصلہ بس اگر پاکستان اپنی سفارتکاری قائم رکھتا ہے جس طرح بھی انہوں نے پچھلے دنوں میں کی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کی طور پر یورپ میں, تو میں 80% سے زائد کہہ رہا ہوں کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے کے اس کی ابھی چانسز اکتوبر میں ہے. اچھا اوکے. تو اچھا ایک اور آخری بات, یہ جو بات کی جا رہی ہے, آپ نے ابھی کہا کہ ابھی پچھلے چند مہینوں میں جو اس میں جو میں دیکھ رہی تھی کہ جہاں وہاں پر 2018 سے 2021 تک بات کی گئی, وہیں پر جو ان کی اناؤنسمنٹ جب وہ کریں تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ لاسٹ فیو منتھس جو ایفرٹس انہوں نے گنوائی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ تو اب میچ پڑ گیا نا کہ یہ اس کا کریڈٹ ہے, یہ کریڈٹ لے رہا ہے, وہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ 6 مہینے 1 سال اس کی ایفرٹس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے یا پہلے والی؟ دیکھیں, اگر اپریل میں جو لاسٹ ہوا تھا تو اس میں بھی میں نے یہی اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ پاکستانی اقدامات اس حد تک تھے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے. پاکستان کی جو کمی تھی پچھلے سیکشن میں وہ بھی ہم نے سفارتکاری نہیں کی تھی اور یہی وجہ بنی تھی کہ ہم فاٹف کے اس میں لسٹ میں آئے. تو یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو ہم یہ کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے سفارتکاری جو جہاں پہ کمی رہ گئی تھی سفارتکاری کے حوالے سے انہوں نے بہتر اقدامات کی. یورپین یونین خاص کر فرانس ہمارا بہت مخالف تھا, فرانس میں انہوں نے لوبنگ کی اور اس دفعہ فرانس نے بلکہ ہمیں بڑی چیزوں میں فاٹف میں سپورٹ کیا ہے. تو یہ میرے خیال میں جو سفارتکاری کا جو عنصر تھا اگر یہ پہلے کیا جاتا تو ہم 4 یا 8 مہینے پہلے بھی فاٹف کے گرے لسٹ سے نکل سکتے تھے. Thank you so much for your precious time, Yunus Khan. Thanks a lot. بہت شکریہ. تھینک یو.